अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आजमाइशों से महफूज रखे और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़-ज़लज़ला की इन डेप्थ स्टडी का आज हमारा सेशन नंबर 32 है। दरमियान में गैप आ जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसी बेसिस पर हमारा सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पर इन क्लासेस को करने का एक अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट हुई थी कि जैसे-जैसे जब-जब मौका मिलेगा, इंशाल्लाह हम थर्सडे का ये टाइम फ़िक्स करके अपनी क्लास कर लिया करेंगे। जब पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो हम उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच नहीं करेंगे। और मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ उन सारे स्टूडेंट्स की जो बहुत रेगुलरली इस क्लास को अटेंड करती हैं और दोज़ हू मेक अ पॉइंट कि जब क्लास लाइव हो रही हो तो वो उसको लाइव अटेंड करें। इसलिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि लाइव क्लास अटेंड करने का एक इम्पैक्ट अलग होता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारी मेहनतें और हमारी एफ़र्ट्स अपने रास्ते में कबूल फ़रमा ले। अल्लाह का नाम लेकर इंशाअल्लाह आज हम सूरत अज़-ज़लज़ला और सूरत अज़-ज़लज़ला की आयत नंबर 7 की इन डेप्थ स्टडी इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। हमारे पिछली भी 2 क्लासेस में आयत नंबर 7 ही की इन डेप्थ स्टडी चल रही थी। पिछली क्लास में हमने अद-दुनिया इम्तिहानुल आमाल का पार्ट 2 कंप्लीट किया था। आज आयत नंबर 7 के हवाले से, क्योंकि हम मुस्तकिल सूरत अज़-ज़लज़ला में क़यामत का तज़किरा और रोज़े महशर के कुछ इवेंट्स को आयात में देखते हैं। जिस दिन से हमने ये स्टडी शुरू की है, हमने पूरी कोशिश की है कि हम सिर्फ़ जन्नत और जहन्नुम और रोज़े महशर और क़यामत की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के अलावा अपने ईमान बिल गैब को, अपनी मौजूदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। इसी हवाले से आज आयत नंबर 7 में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक है मेयारुल ख़ैरि वश्शर्रि। इंशाल्लाह आपको आज खैर का वो कॉन्सेप्ट समझ आएगा, जो आपको इस्लाम की फ़िलॉसॉफ़िकल साइड को भी बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाएगा। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़-ज़लज़ला, जिसकी अभी आपने तिलावत भी सुनी, जो तिलावत थी वो क़ारी अबू उसामा की आवाज़ में थी। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। जो कोई एटम्स वेट के बराबर भी खैर का अमल करेगा, यरहू, वो उसको देख लेगा। पिछली 2 क्लासेस में हमने कोशिश की थी कि हम इस दुनिया में अपने आमाल की अहमियत पर फ़ोकस रखें, कि हम इस दुनिया में एक मकसद के लिए भेजे गए हैं और मकसद है कि हम आमाल सालिहा करें। इसी हवाले से हमने दुनिया को एक इम्तिहान गाह के तौर पर बड़ी डिटेल से समझा था। आज इंशाअल्लाह जो बात करने का आपके साथ एंगल है, वो इस आयत के लफ्ज़ ख़ैरन के ऊपर बेस्ड है। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा। मैंने अभी मिस्क़ाल ज़र्रतिन को इंटेंशनली छोड़ा है पीछे, ताकि हम पहले ज़रा खैर के लफ्ज़ को समझें। जब एक दफ़ा खैर का लफ्ज़ समझ आ जाएगा फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, तो फिर हमें एटम्स वेट के बराबर नेकी और एटम्स वेट के बराबर गुनाह, इन दोनों की अहमियत समझ आ जाएगी।
ایک بات جو میں نے علم کے راستے پر تھوڑی بہت کوشش کر کے سیکھی ہے، وہ میں چاہوں گی کہ وہ بات آپ بھی اپنی زندگی کا اسی طرح حصہ بنا لیں اگر پاسبلٹی ہے۔ ظاہری بات ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ جب بھی کوئی ٹیچر آپ سے کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں تجربے سے سیکھی ہے، تو وہ کوئی پتھر پر لکیر بات نہیں ہوتی ہے، کسی کا تجربہ ہوتا ہے، اس میں چوائس ہوتی ہے، ماننے والے اس سے اتفاق کریں یا ماننے والے اس سے اتفاق نہ کریں۔ اگر جو بات میں آپ کو کہنے جا رہی ہوں، الحمدللہ وہ بات ایسی ہے جو آپ کو خود بخود قرآن اور سنت کے مزاج کے مطابق ہی لگے گی، تو آپ کے پاس زندگی کی ایک فلسفی بھی آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ظاہر ہے عارضی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کس کا کس وقت آ جائے، تو ہمیں ہر وقت اس کی تیاری میں، ہر وقت اس کے خیال اور احساس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت واضح ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے when we view the world with the lens of the آخرہ۔ اس دنیا کو دیکھنے کے دو طریقہ کار، بلکہ میں یوں کہوں کہ دنیا اور آخرت کو دیکھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں اس دنیا کو آخرت کے لینس سے دیکھوں، اب میں جو سنوں گی، اب میں جو دیکھوں گی، اب میں جو بھی ایکٹیویٹی کروں گی، میں اس کو آخرت کے لینس سے دیکھ رہی ہوں۔ تو مثال کے طور پر میرا اس وقت آپ کے ساتھ یہاں پر 1 گھنٹہ بیٹھنا، اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو ایک طرف کر کے، اپنی ساری دیگر مختلف کمٹمنٹس کو ایک طرف کر کے، اٹ could be in any direction، اگر میں نے آخرت کے لینس کے علاوہ اس کو دیکھا تو اپنی زندگی کے ہر معاملے کو آخرت کے لینس سے دیکھیں۔ چاہے آپ اپنے گھر میں کوئی ڈنر ارینج کر رہے ہیں، آپ اس ایکٹیویٹی کو بھی آخرت کے لینس سے دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم آخرت کو دنیا کے لینس سے دیکھیں۔ This is the philosophy which I was intended to keep it in front of all of you۔ بجائے کہ ہم آخرت کو دنیا کے لینس سے دیکھیں، ہم دنیا کو آخرت کے لینس سے دیکھیں۔ اس سے آپ کی زندگی کا پورا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے، بیکاز اب میں جو بولتی ہوں بڑی ذمہ داری سے بولتی ہوں، اب آپ جو سنتی ہیں بڑی ذمہ داری سے سنتی ہیں، اب آپ جہاں بھی اپنی زندگی کی چوائسیز کرتی ہیں، آپ کے اندر ایک سینس آف کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی ہر صبح اس احساس اور خیال کے ساتھ کرتی ہیں کہ یہ آخرت کے لینس کے انڈر رہے۔ What I gonna reply to my Rabb? What I gonna answer to my Rabb? Where this action will stand in the book of my deeds؟ جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کی صبح شام بدل جاتی ہے۔ پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ دنیا میں کتنے پیچھے رہ گئے، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مجھ سے آگے نکل گیا، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے۔ نہیں، آپ کی فکر ہوتی ہے آپ کے رب کی، آپ کے بارے میں کیا رائے بن رہی ہے بیسڈ آن یور اعمال۔ جب آپ اس پرسپیکٹو سے اپنی زندگی کی ابتدا کر دیتے ہیں، آپ کی پچھلی زندگی کی خامیاں آپ کی آج کی زندگی میں کنٹینیو نہیں ہو سکتی۔ آپ رب کی نافرمانی پر بہت دیر چل نہیں سکتے، بیکاز آپ ہر وقت آخرت کا لینس پہنی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ میری آئی سائٹ ویک ہے اور میں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، میں نے پاور گلاسز لگائے ہوئے ہیں، ان پاور گلاسز کے ساتھ ہی مجھے کلیئرٹی نظر آ رہی ہے۔ سو مائی کانسیپٹ آف آخرت از لائک مائی پاور گلاسز۔ مجھے ہر چیز کا خیر اور شر نظر آتا ہے، میرا دل نہیں چاہ رہا بیکاز کسی نے میرا دل دکھایا ہے اس انسان سے بات کرنے کا، بٹ اف آئی ول ہیو مائی آخرت پاور کلاسز، اب میں صرف forgetting everything related to that person، صرف اور صرف اس آخرت کے لینس کی وجہ سے اللہ کی خاطر اس انسان سے بات کروں گی۔ I have nothing to do with that person۔ بس مجھے اللہ کی خاطر اس انسان کا حق ادا کرنا ہے، چاہے وہ حق ادا کرنا سلام ہو، چاہے وہ حق ادا کرنا اس سے 2 4 جملے ادب احترام اور شفقت کے دائرے میں بولنا ہو، چاہے وہ حق ادا کرنا اس کو چائے دینا ہو، چاہے وہ حق ادا کرنا اس کو کھانا دینا ہو، چاہے وہ حق ادا کرنا
اس کی کوئی ذمہ داری جو مجھ پر آتی ہے وہ ادا کرنا ہو. آئی ول ڈو اٹ بیکاز آئی ہیو دا پاور گلاس آف آخرہ. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ڈم نہیں ہو سکتے، بے وقوف نہیں ہو سکتے، نیرو مائنڈڈ نہیں ہو سکتے، فول اور احمق نہیں ہو سکتے. باقی سارے مذاہب کو اسٹڈی کر لیں، کوئی مذہب نہیں ہے جو ریلیجس کتابوں کے اوپر عقلی دلائل کے ساتھ بات کرے ایکسپٹ اسلام. اسلام عقلی دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے. ہاں، جہاں پر آپ پیور آخرت کے معاملات دیکھتی ہیں وہاں فار اے میڈیوکر مائنڈ، فار اے لے مین یو کین سے بلائنڈ ٹرسٹ ہے. بٹ جب آپ اس کو ذرا سا بھی فلوسافیکل گراؤنڈس پر دیکھتی ہیں، ایون دا غیب کے معاملات آر وے ٹو لاجیکل بیکاز آخرت نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا، میرے اعمال کو وے نہیں کیا جائے گا تو دنیا میں میری کیا اسٹینڈنگ ہوگی؟ پھر میں کیسے سیکریفائس کروں گی؟ پھر میں کیسے معاف کروں گی؟ پھر واٹس دا پوائنٹ کسی کو معاف کر دوں جب آخرت میں سب برابر ہو جانا ہے؟ تو آخرت کے لینس سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں، آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ آنے لگ جائے گا. آج ہم آیت کے ایک ہی لفظ پر فوکس کر رہے ہیں، خیرن، اور میں آپ کو اس لفظ کی انٹرپریٹیشن ایکسپلینیشن ایسے دوں گی انشاءاللہ کہ آپ کو اسلام کا بہت لاجیکل اور فلوسافیکل اینگل نظر آئے گا. یس، اسلام از وے ٹو فلوسافیکل، بٹ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے. تو ہے کوئی عمل کرنے والا جس نے بیئر منیمم پر عمل کرنا ہے. اسلام از وے ٹو کرسٹل کلیئر، سرفیس پر نصیحت موجود ہے، سرفیس پر. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈگ دا ورڈس، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ڈیپتھ اسٹڈیز. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ہاں، جس کے پاس فرصت ہے، دنیاوی ذمہ داریاں ذرا ہلکی ہیں، جو وقت نکال سکتا ہے وہ دیکھتا ہے انہی آیات میں جن میں سرفیس پر نصیحت ہے، انہی آیات میں فلوسافیکل اینگلز بہت اسٹرانگلی امبیڈڈ. جب آپ خیر کو سمجھتے ہیں، اور یہاں جیسے آیت میں آیا ہے کہ جو بھی خیر آپ اپنے ساتھ روز محشر لے کر رب تک پہنچیں گی یا راہو، آپ اس کو دیکھ لیں گے. اعمال کو ہم کیسے دیکھیں گے اس کے اوپر میں تجسم الاعمال آپ کو بہت ڈیٹیل سے کرا چکی ہوں سورۃ الزلزلہ کی اسٹڈی میں. اگر آپ سے کسی نے نہیں سنا ہے تو یوٹیوب چینل پر یا اسی فیس بک پیج پر، آفیشیل فیس بک پیج پر آپ ویڈیوز میں جا کر سرچ کریں، تجسم الاعمال کے ریفرنس میں آپ کو پورا لیکچر مل جائے گا. ہم یہاں سے جو خیر اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جو خیر، وہ آپ کو اور مجھے وہاں دیکھنا مل جائے گا. اسکالرس کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خیر عطا کرتا ہے تو 3 عادتیں اس میں پرومیننٹ کر دیتا ہے. 3 عادتیں. ظاہر ہے قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے، ناٹ دا آئینہ جو میں ساتھ والے کو دکھاؤں گی، بٹ دا آئینہ جو میں خود دیکھوں گی. مجھے اپنی شخصیت کا ایکس رے نظر آئے گا اس کے اندر. تو اسکالرس کے مطابق جب اللہ کسی کو خیر عطا کرتا ہے اس کے اندر 3 عادتیں پرومیننٹ کر دیتا ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی کو خیر عطا کرتا ہے، نمبر 1 کیا اس کو عادت نمبر 1 ملتی ہے؟ زہدہ فی الدنیا، اللہ اس کا زہد اس دنیا میں بڑھا دیتا ہے. واٹ از دس زہد ایکچولی؟ اللہ اس کی دنیاوی اٹیچمنٹ، دنیاوی انکلینیشنز، دنیاوی لگاؤ کم کر دیتا ہے. زہدہ فی الدنیا، اللہ دنیاوی لگاؤ سے اس کو نجات دیتا ہے. جس دنیاوی لگاؤ کین بی ڈفرینٹ. ہم نے نا بہت اپنا ذہن کم سوچ والا یا چھوٹی سوچ والا بنا لیا ہے. ہمیں لگتا ہے ہر انسان کا دنیاوی لگاؤ کا اینگل ایک طرح کا ہی ہونا چاہیے، اور ہمیں لگتا ہے زہد والا انسان وہ ہے جو سیدھے سادے پھٹے پرانے پیچز لگے ہوئے اور ٹکڑے لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اور منہ جھاڑ سڑک پھاڑ اس کی حالات چل رہے ہیں، اور یہ ہے زہد والا انسان. دس از دا
دس از دا رانگ اینڈ ویری ڈسٹارٹیڈ سائڈ آف زہد جو کہ کلچرلی کچھ کلچرس کے اندر معاشرے کے اندر آ گئی. زہد والا انسان کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے بے تحاشا نعمتیں دی ہوں یا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منیمم فائنینشیل اسٹیٹ پر رکھا ہو. ان بوتھ دا کیسز وہ انسان لالچی نہیں ہوتا، وہ انسان ہمیشہ گیونگ اینڈ پر ہوتا ہے. وہ انسان ہمیشہ اپنی نعمتوں کو اپنے رب کے راستے میں استعمال کرتا ہے. وہ انسان کسی کا حق مار کر نعمت نہیں لیتا. وہ انسان اپنی نعمت سے کبھی بھی اتراتا نہیں ہے. وہ انسان اپنی نعمت سے کسی کو نیچا نہیں دکھاتا. If this is the scenario, then this is the actual زہد فی الدنیا. پہلی چیز جو آپ کو اس انسان میں ایز عادت نظر آئے گی جس میں اللہ نے خیر ڈالی ہوگی، زہدہ فی الدنیا، اس انسان میں دنیاوی لگاؤ نہیں ہوگا. ملتی ہے الحمدللہ، نہیں ملتی الحمدللہ. That person will not be involved in the rat race. جو سب کرتے ہیں وہ مجھے کرنا ہے، نہیں. یہ انسان اس چیز سے بالکل دور ہوگا. پہلی چیز، پہلی عادت، وہ جو کرے گا جسٹ فار دا سیک آف ہز رب کرے گا. دیٹس اٹ، اینڈ آف اسٹوری. کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ نہیں کہ اب سب نے یہ کرنا شروع کر دیا تو میں نے بھی کرنا شروع کر دیا، نہیں. اس کی نعمتیں ہوں یا اس کے پاس دنیا میں سادگی ہو، ان بوتھ دا کیسز وہ ایکٹیویٹیز وہی کرے گا ان نعمتوں کے ساتھ جس میں کوئی نافرمانی رب شامل نہیں ہوگی. اچھا، دوسری عادت، اسکالرس کہا کرتے تھے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ اس کو دین سمجھنے کی قوت عطا کر دیتا ہے. وَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین فَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین سمجھنے کی طاقت اٹ ناٹ جسٹ کنفائنڈ بائی گیدرنگ انفارمیشن. کئی دفعہ میں نے یہ بات آپ کو کہی ہے. فقہ فی الدین کا مطلب ہے کہ اس انسان کا علم اس کے 5 فٹ کے جسم پر، اس کی زبان پر، اس کے معاملات پر، اس کی سچائی پر، اس کے پیور اور سنسیئر ہونے پر ریفلیکٹ کرے گا. وفقہ فی الدین از دا سیکنڈ تھنگ جو اللہ تعالیٰ ایز اے نعمت اس کو عطا کرتے ہیں، اور یہ اس کی عادت ہوتی ہے. دین کی سمجھ، دین کی سمجھ والے لوگ ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ سامنے سے دو لوگ آ رہے ہیں، آپ کہیں مجھے پتہ ہے ایک کو دین کی سمجھ ہے، اور ہم اس کی دین کی سمجھ فوراً کیسے ہم نے جج کی؟ بیکاز ہم نے اس کا حال حلیہ دیکھ کر اس کی دین کی سمجھ دیکھ لی. بٹ دا مومنٹ دیٹ پرسن ول اوپن دا ماؤتھ، جیسے ہی وہ بات کرنا شروع کرتا ہے، اس کا حال حلیہ ایک طرف، اس کی گفتگو نہیں بتاتی کہ اس انسان کے دل کے اندر علم گیا ہے. سو فقہ فی الدین کا مطلب ہے a total understanding of religion. کم علم ہو بٹ کفایت کر جائے، برکت والا ہو، عمل کا حصہ بنے. تیسری عادت جو اسکالرس کے مطابق اس انسان میں نظر آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر دے دیتے ہیں، وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهَا، اس سے اس شخص کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، اس کی نگاہ اپنے عیبوں پر رہتی ہے. اللہ اس کو اس کے عیبوں سے واقف کر دیتا ہے. وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهَا، اللہ اس انسان کو اس کے عیبوں سے خوب آگاہ واقف کر دیتا ہے. کیا میں دوسروں کی غلطیاں نہیں دیکھتی رہتی؟ وہ ٹیڑھا چلتی ہیں، وہ ٹیڑھا دیکھتی ہیں، وہ ٹیڑھا بولتی ہیں، وہ تو بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، وہ تو ہر وقت غیبت کرتی رہتی ہیں، وہ تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ہر وقت دوسروں کی ویکنیسز پر فوکس نہیں کرتے، بلکہ خیر والا انسان وہ ہوتا ہے جس نے اپنے عیبوں پر اپنی نگاہ کا فوکل پوائنٹ بنایا ہوتا ہے. جس کو یہ 3 عادتیں مل جاتی ہیں، اسکالرس کہتے ہیں اس انسان کو اللہ نے خیر عطا کر دی. دنیا میں بھی ظاہر ہے جس کو دنیا میں خیر مل گئی اس کو آخرت میں بھی خیر مل جائے گی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کنز العمال میں، اور اس حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ،
اللہ اس کے اوپر رشد، فار سائٹڈنیس الہام کر دیتا ہے، پور کر دیتا ہے، اس کے دل میں فار سائٹڈنیس کو ودیت کر دیتا ہے، اللہ اس کے اندر اس چیز کو کارف کر دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو ایسی دین کی سمجھ دیتا ہے فَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، اللہ اس کو ایسی عقل دیتا ہے کہ اس کے علم کی ایک ایک چیز اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرتی ہے، ایک ایک چیز اس کے عمل میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ خیر دے دیتا ہے۔ سو واٹ از دس خیر بیسیکلی؟ کہاں سے ہم اس خیر کا معیار اور کیسے اس خیر کا معیار ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اردو زبان میں بھی یہ لفظ خیر استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں خیر کا مطلب ہوتا ہے امیجیٹلی آپ کے ذہن میں خیر سے آتا ہے اینی نیکی، اینی گڈ، بھلائی کا کام، اچھائی، کسی کے ساتھ بہترین ہونا، یہ ساری وہ اردو کے الفاظ کی کونوٹیشنس ہیں جو ہمیں خیر کے لفظ میں ملتے ہیں۔ ناؤ لسن، Arabic language is a very 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 comprehensive language۔ عربک لینگویج میں یعنی عربی لغت میں خیر کے معنی ہوتے ہیں رغبت، طلب، خواہش، ترغیب، رجحان، کوشش۔ This is the old Arabic classical text meanings of the word خیر۔ ہم جنرلی عربی میں بھی، ابھی ظاہر ہے آپ یہاں بیٹھی ہیں، آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گی، اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کو قرآن کے تدبر پر سے گزار دوں۔ آسان الفاظ میں قرآن کا تدبر انسان کے ذہن کو، اس کے دماغ کو، اس کے فہم کو رشد دے دیتا ہے۔ یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ، اللہ اس کے اوپر رشد ڈال دیتا ہے۔ تو عربی میں کلاسیکل، آپ اینشینٹ عربک میں خیر کے اگر بیسک میننگز کو دیکھیں کہ کن پرسپیکٹیوز میں عرب خیر کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، تو رغبت، طلب، خواہش، ترغیب، رجحان، کوشش۔ Now it's a band and a spectrum of meanings جو آپ کو خیر میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ اگر ذرا سا بھی آپ غور کریں تو آپ کہیں گی کہ میں نے تو خیر کو ہمیشہ نیکی کے معنی میں دیکھا، یا میں نے خیر کو ہمیشہ دیکھا مال کے ریفرنس میں، کیونکہ قرآن نے خیر کو مال کے ریفرنس میں بھی استعمال کیا ہے۔ بٹ we are not talking about any one object as خیر، we are talking about the gist of the word as خیر۔ غور کریں تو خیر کی بہت گہری ڈیفینیشن، آپ کہتی ہیں نا دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ اردو کا جملہ بھی۔ تو خیر کیا ہوتا ہے؟ وہ شے یا وہ کام جس کی انسان کے اندر طلب ہے۔ Now I'm opening the definition in reference to human being۔ ابھی میں نے آپ کو الفاظ بتائے تھے رغبت، طلب، خواہش، ترغیب، رجحان، کوشش۔ how it is connected with the خیر of انسان۔ خیر وہ کام ہوگا جس کی انسان میں طلب ہے۔ میں انسان اس لیے بول رہی ہوں کہ میں اپنے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں، ادروائز کسی بھی مخلوق کے لیے خیر کیا ہوگی؟ جس کی اس کو طلب ہے، وہ شے جس کی رغبت ہو، خواہش، جس کی انکلینیشن ہو، اس کی طلب کا احساس ہو۔ اگر اس طلب کو پورا نہ کیا جائے تو چیز کی اہمیت کم ہونے لگ جائے۔ اگر اس طلب اور اس رغبت کو نہ اپنایا جائے تو جس چیز کے لیے یہ طلب ریکوائرڈ ہے اس کا حسن کم ہونے لگ جائے۔ اٹ مینس خیر ایک ایسی طلب ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلب مقصد کی تکمیل کرتی ہے۔ میں بھی آپ کو مثال سے سمجھاؤں گی، آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ مقصد کی تکمیل کرتی ہے۔ جب یہ مقصد کی تکمیل کر رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسی طلب ہے
جو کامیابی اور بلندی کا باعث ہے. یہ ایسی طلب ہے جو کمی کو دور کر دیتی ہے. یہ ساری طلب کے اینگلز خیر کہلاتے ہیں. That's the beauty of one word in Arabic language. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہی ہوں. یہ ساری ڈیفینیشنز کسی بھی چیز کے لیے خیر کیسے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم سادہ سی مخلوق لیتے ہیں اللہ کی. چلیں ابھی ہم انسان کی بات نہیں کر رہے, میں اور سمپلیفائی کرتی ہوں. زمین اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے. بظاہر بہت سی مخلوقات کے مقابلے میں زمین ایک بڑی سادہ سی مخلوق ہے. دیکھیں, زمین کیونکہ مخلوق ہے تو ہر مخلوق کی کیفیات ہوتی ہیں. آپ کے یہاں انسانوں کی تو کیفیات سمجھ آتی ہیں, زمین کی کیفیت کیسے سمجھ آئے گی؟ لیٹ می ایکسپلین. زمین جو کہ بیسڈ آن خاک ہے, مٹی پر بیسڈ ہے. بیسیکلی مٹی ہے نا زمین ساری کی ساری. یہ بتائیں زمین کا خیر کیا ہوگا؟ ہم بہت چھوٹا سوچتے ہیں. وی موسٹلی ہیو ویری نیرو تھنکنگ. جبھی تو ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں بہت جلدی. اسی طرح سے ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی بہت نیرو سوچتے ہیں. سوچیں یہ وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. سوچیں یہ وہ کتاب ہے جو اس دنیا میں آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہدایت کے لیے کافی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ابھی آپ جہاں اس وقت دنیا میں کھڑی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو جہاں لا کر کھڑا کر رہی ہے, تو آپ ذرا سوچ سکتی ہیں کہ انسانوں کے دماغ کتنی تیزی سے چلنا شروع ہو رہے ہیں. اگلی نسل, اس سے اگلی نسل کہاں کھڑی ہوئی ہوگی فرام ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو. قرآن will provide food for intellectual level, food for spiritual level, food for psychological level, food for emotional level. ہر اس انسان کو دے گا جو آگے آنے والا ہے. even the last person of this world before the end of times. اس کا مطلب ہے اس قرآن میں اتنا کچھ موجود ہے. زمین کا خیر کیا ہوگا؟ زمین جس چیز کو طلب کرے گی, جس چیز کی طلب رکھے گی, وہ اس کا خیر ہوگا. جو چیز زمین کی تکمیل کر دے گی یا اس کے مقصد کی تکمیل کر دے گی, وہ اس کا خیر ہوگا. اب آپ سب لوگ بھی سوچنا شروع کر دیں اپنا اپنا خیر. آپ کا خیر کیا ہے اصل میں؟ ابھی تو آپ کو زمین کی مثال دے رہی ہوں. زمین کی تکمیل ہوگی جب اس کی نیچرل نیڈ مکمل ہو جائے گی. دیٹس اے سمپل آنسر. اگر میں آپ سے کہوں کہ زمین کی طلب کیا ہے یا زمین کی تکمیل کیسے ہوگی, آپ کہیں گے زمین کی کمپلیشن ہو جائے گی جب اس کی فطری ضرورت مکمل ہو جائے گی. اکثر انسان کہتے ہیں جسٹ ود ون ہیومن بینگ دیٹ وین آئی ایم ود یو آئی فیل ویری کمپلیٹ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک انسان آپ کے لیے کافی کیوں ہو جاتا ہے؟ بیکاز آپ کے انر کانشیسنیس کی, آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ کی, آپ کی سائیکولوجیکل گراؤنڈس کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. اس ایک انسان سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ اس انسان نے میرے ریکوائرمنٹس پورے کر دیے. دیٹ پرسن کین کمپلیٹ می. زمین کی تکمیل اس کے فطری تقاضوں کو مکمل کرنے سے ہوتی ہے. اب اگر یہ تکمیل پوری نہیں ہو, زمین کی ایک نیڈ ہے, اگر یہ نیڈ پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمین ویران ہو جائے گی, زمین بنجر ہو جائے گی, زمین ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ڈیمیجڈ لینڈ بن جائے گی, قابل استعمال نہیں رہے گی. کیوں قابل استعمال نہیں رہی؟ کیوں ڈیمیج ہوئی؟ کیوں ویران ہوئی؟ کس چیز نے اس کو بنجر کر دیا؟ اس کی طلب پوری نہیں ہوئی تو سوکھ گئے. آپ اس زمین کو جو دیں, زمین اس کے اکارڈنگ کیفیت میں آتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ نے اس زمین پر محنت کی, ہل چلایا, سیڈ ڈالا, پانی دیا,
अप्रोप्रिएट सनलाइट दी, फूल पौधे निकल आए और ये लहलहाने लग गए। आपने इसी ज़मीन पर इंडस्ट्रियल वेस्ट डालना शुरू कर दिया। आपने इसी ज़मीन को पानी से महरूम कर दिया। इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया, सीवरेज लाइन्स आ गईं, ये ज़मीन बदबू देगी, बैरन हो जाएगी, गल सड़ जाएगी। क्यों? इसलिए कि ज़मीन की फितरी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। इस ज़मीन की फितरी ज़रूरत क्या थी? इसकी तलब। इसकी तलब पूरी होती। इसकी तलब क्या थी? पानी। साफ और शफ़ाफ़ पानी। जैसे ही ज़मीन को साफ और शफ़ाफ़ पानी मिलता है, ये लहलहाने लगती है, शादाब हो जाती है, इसकी तासीर में इज़ाफ़ा होता है, ये ज़रख़ेज़ हो जाती है। ना सिर्फ़ ज़रख़ेज़ होती है, जब ज़रख़ेज़ होती है तो महक उठती है। बारिश के चंद कतरे, जस्ट लाइट, वेरी लाइट ड्रिज़ल, बारिश के चंद कतरे कैसे इस ज़मीन को, इस मिट्टी को खुशबूदार बना देते हैं। कैसे? आपने बारिश की खुशबू सूंघी है ना? आप सबने सूंघी होगी। एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज इन लव ऑफ दैट स्मेल, दैट फ्रेग्रेंस, जिसको आप पेट्रिको कहते हैं, PETRICHOR, पेट्रिको। वो पेट्रिको उस फ्रेग्रेंस को कहते हैं, वो जो शुरू के बारिश के चंद कतरे आपकी ज़मीन और मिट्टी पर पड़ते हैं और जो एक सूनी सूनी खुशबू आती है, एंड यू जस्ट गेट अमेज। आपको समझ नहीं आती है कि ओह गॉड, इसको मैं यहीं कैसे फ्रीज कर लूँ, इस खुशबू को, पेट्री को। ये बारिश के चंद कतरे इस ज़मीन को खुशबूदार बनाते हैं। क्यों? इस ज़मीन की तलब जिससे इसका वजूद ज़िंदा है, जब वो पूरी होती है, ज़मीन फुल पोटेंशियल बाहर लाती है। फुल पोटेंशियल, फितरी ज़रूरत पूरी होगी, ये अपने फुल पोटेंशियल पर आ जाएगी। और इसकी फितरी ज़रूरत पूरी करने की चीज़ क्या है? साफ, शफ़ाफ़ पानी। पानी इस ज़मीन की तलब है। हुँ? पानी इसे मतलूब है। पानी इसका मकसूद है। पानी आया तो इसमें ज़िंदगी आ गई, ज़रख़ेज़ी आ गई। इसी पानी से ये ज़मीन सोना उगलती है। इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसकी कीमत में इज़ाफ़ा होता है। इसके मकसद की तकमील होती है। इसलिए पानी ज़मीन की तलब है, ज़मीन की रग़बत है, ज़मीन की ख़्वाहिश है। ज़मीन चाहती है कि पानी उसे मिले। अब ये ज़मीन का तलब का एंगल पूरा होना, ज़मीन का पानी की तलब रखना, ये तलब पूरा होना खैर है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ खैर। एक मखलूक के लिए पानी मिलेगा तो कितनी चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल हो रही हैं। दिस इज़ खैर। पानी खैर बन गया उसके लिए। पानी उसकी तलब है, पानी मकसद की तकमील है, पानी रग़बत है, पानी ख़्वाहिश है, पानी ही उसकी कीमत में इज़ाफ़ा करेगा, पानी नहीं मिलेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। These are all the different angles of something which has the connotation of खैर। ये है खैर की वो डेफिनेशन जिसको अक़ली दलाइल के अंडर बहुत गहराई से समझा जा सकता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने इससे पहले कभी खैर की ये डेफिनेशन पढ़ी, सुनी या समझने की कोशिश की, या आपने इसके ऊपर रिफ्लेक्शन करने की कोशिश की कि क्यों कहा जाता है कि देयर इज़ a side of khair and a side of shar. How you gonna just do the comparison between these two? अब ज़रा सोचें, यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो। Now I'm moving forward in defining the khair more to you. खैर की डेफिनेशन आपको समझ आ गई? मैंने ज़मीन की एनालॉजी देकर आपको बता दिया कि ज़मीन के लिए खैर क्या है और क्यों है। खैर जिसको आप कहती हैं एनी अच्छाई,
اب آپ کو پتا چلا اس کو اینی اچھائی کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز اٹس بینیفیشل ان آل دیز ریگارڈس. ہر اچھائی جو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں it is beneficial for you in many regards. Any good which you will adopt, any goodness which will be given to you. جب آپ لفظ خیر پڑھتے ہیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹرانسلیشن آف دا ورڈ. نیکی مطلب ہے، اچھائی مطلب ہے، خیر مطلب ہے، بھلائی مطلب ہے. اٹس اباؤٹ دا ڈیپتھس آف اینی ورڈ. جب آپ اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں، اب آپ کو کاپیز پر کاپیز نہیں بھرنی ہوتی ہیں، ایک لفظ بھی سمجھ آ جائے گا نا، آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی. ایک لفظ بھی، ایک اصطلاح بھی، ایک ٹرمینالوجی بھی دل میں ایبزارب ہو جائے گی اس طرح سے قرآن کی. یو ول ناٹ آسک فار فتواز. اس پہ فتوا دے دیں، اس پہ فتوا دے دیں، یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، سب تو کرتے ہیں پھر میں کیوں نہیں کر سکتی، پردہ کروں تو کیسے کروں، کتنا کروں، چادر پہنوں، اسکارف پہنوں، دوپٹہ پہنوں. یو ول بی آؤٹ فرام آل دیز ڈیفینیشنس. یو ول بی آؤٹ. کیوں؟ بیکاز ایک اصطلاح دل میں ڈیپتھس کے ساتھ ایبزارب ہو جائے گی. ابھی میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیا کہ خیر کیا ہے. اب آپ کہیں پر بھی قرآن کا خیر کا معیار دیکھیں گی، آپ نہیں پوچھیں گی فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مباح ہے. آپ نہیں پوچھیں گی. آپ کو ایک اچھا خیر کا عمل نظر آئے گا. یو ول ڈو یور لیول بیسٹ ٹو اڈاپٹ اٹ. دیٹس دا مزاج جو اسلام بنانا چاہتا ہے. قرآن میں 148 ٹائمز خیر کے لفظ کو لایا گیا ہے. خیر جس کو ہر عقل والا، ہر سلیم الفطرت انسان، ہر خلوص نیت والا ڈیزائر کرتا ہے. اسلام ہر خیر کی تعلیم دیتا ہے. اسلام تو انسینٹیو ہی خیر کا دیتا ہے. اسلام کانسٹنٹلی انسینٹیو خیر کا دیتا ہے. انفیکٹ اسلام خیر ہی خیر ہے. مطلب آپ نے اسلام کو اگر اپنایا، اب آپ خیر کی ڈیفینیشن دیکھیں، میں کہہ رہی ہوں اسلام خیر ہے، مینز آپ اسلام کو اپنائیں گی تو اسلام آپ کی طلب ہے، اسلام آپ کی رغبت ہے، اسلام آپ کی اہمیت بڑھائے گا، اسلام آپ کے حسن کو بڑھائے گا، اسلام آپ کے مقصد کی تکمیل کرے گا، اسلام آپ کو کامیابی دے گا. اور اگر آپ نے اسلام کو نہیں اپنایا، اسلام آپ کی ویلیو کم کر دے گا. اسلام کا نہ اپنانا آپ کی ویلیو کم کر دے گا. آپ کا حسن ڈمنش ہونے لگ جائے گا. آپ کی کامیابی ناکامی میں بدل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں صحابہ کی بات ہے. صحابہ کیا کہا کرتے تھے؟ صحابہ کہتے تھے اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ. ہم تو تھے ہی جہالت میں اور شر میں. فَجَعَانَ اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. پھر کیا ہوا؟ اللہ خیر کے ساتھ آ گیا. اللہ خیر کے ساتھ کیسے آیا؟ اسلام آ گیا، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آ گئی. اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ. ہم تو تھے ہی شر اور جاہلیت میں. فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ. اللہ خیر کے ساتھ آ گیا. ہماری زندگیوں میں جب تک قرآن کے علم کا دروازہ، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کا دروازہ نہیں کھلا تھا، we were in kind of shar and jahiliya. In kind of shar and jahiliya. Yes, we have a plus point. Alhamdulillah, جس کو کبھی نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. Alhamdulillah, we are born Muslim. پیدا ہوئے تو والدین مسلمان تھے، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، کلمہ گو ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ساتھ ہمارے کان میں اذان اور اقامت دے دی گئی. پیدا ہوتے ساتھ ہماری تحنیک کی گئی. پیدا ہوتے ساتھ ہمیں سنتوں کے مطابق ہمارے عقیقہ کیا گیا، ہمارے مسلمانوں والے نام رکھے گئے. یس وی ہیو اے پلس پوائنٹ. بٹ جب تک اس طرح سے قرآن نہیں سمجھا تھا،
جب تک یہ توفیق نہیں ملی تھی. یس وی ور ان کائنڈ آف جاہلیہ ان شر. بیکاز جب آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں، اپنا شوق دیکھتے ہیں، اپنا صبح شام کی روٹین کا ایک دم سے بالکل ہی دوسرا اینگل دیکھتے ہیں، اور ایک طرف قرآن کو دیکھتے ہیں، آپ کو شرم آتی ہے، آپ امبیرس ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ، میں اپنی زندگی کہاں ضائع کر رہی تھی، مجھے تو حقیقت پتہ ہی نہیں تھی کیا کچھ مجھ سے ریکوائرڈ ہے اور کہاں کچھ میں اپنا وقت ضائع کر کے آ گئی. سو الحمدللہ جس وقت اس خیر کے سامنے اللہ لا کر بٹھا دے. صحابہ بھی یہی کہتے تھے ہم شر اور جاہلیت میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ آ گیا اس خیر کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ کا شکر ہے اس اسلام کی نعمت پر. شکر کیا کریں کہ پیدا ہوئے تو مسلمان گھرانے میں، اور دعا کیا کریں موت آئے تو کلمے پر، زندگی گزرے کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. اللہ رب ہمارا خیر کا خالق ہے اور وہ خیر کو پسند کرتا ہے، خیر اپنانے والوں کو محبوب رکھتا ہے، خیر تھامنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، خیر تھامنے والوں کو اپنی معیت، اپنی کمپینین شپ ادا کرتا ہے، بالکل دیتا ہے. یعنی اس دنیا کے انسانوں کو جب اللہ نے یہ کہا کہ قرآن راہ ہدایت ہے، کیا مطلب؟ قرآن تمہارے لیے خیر ہے. کبھی سمجھو تو اس بات کو، قرآن از خیر فار یو. قرآن تمہاری روح کی طلب ہے. اگر قرآن خیر ہے تو میرے انٹرنل کانشسنس کی، میری انٹرنل بینگ کی، میری اسپرچویلٹی کی، میری روح کی نیڈ قرآن ہے، میری طلب قرآن ہے. میری قرآن سے جڑنے کی صلاحیت میرے اندر کی کمزوریوں کو دور کرتی ہے. قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا، کیونکہ قرآن خیر ہے اسی میں میری کامیابی ہے. قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونا اسی میں میری بلندی ہے. قرآن کے ساتھ اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا میری زندگی کی ویلیو کو بڑھا دیتا ہے. قرآن کے مطابق زندگی گزارنا مجھے میرے مقصد کی تکمیل کی طرف لے کر جاتا ہے. قرآن کو اپنانا، قرآن کے مطابق ہیبٹس، لائف سٹائل، سب شب و روز گزارنا، اس سے میری زندگی میں حسن اور خوبصورتی ہے. یہ ہے خیر. اب ہم جو کام بھی خیر والا کہتے ہیں، وہ سارے خیر والے کام آپ کی ان ساری کیفیات کو بہترین بناتے ہیں، اس لیے کہ خیر والے کام ہماری طلب ہیں. اگر ہم نے اللہ کی دی ہوئی خیر کی طلب سے خود کو دور کر لیا، ہم سراسر اپنا نقصان کریں گے، سراسر اپنا نقصان کریں گے. ہم خود کو کامیابی سے محروم کر لیں گے. جتنی نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں سب خیر ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہاں سب خیر ہیں. جو نیکیاں ہیں اگر ہم نے اپنا لی ہم کامیاب، ہم عملاً حسین، ہم اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف رواں دواں، ہم اپنے زندگی کی کوالٹی اور اپنے زندگی کے معیار کو اوپر اٹھانے کے لیے بہترین کاوشوں میں آگے سے آگے بڑھیں گے. یہ مقصد تھا اچھائیوں کا، یہ مقصد ہے نیکیوں کا، یہ مقصد ہے قرآن کا. اسلام کا مقصد یہی ہے. اسلام اپناتے جائیں، آپ کی ہیومن ویلیو بڑھتی جائے گی. دس از خیر. خیر ول آلویز گیو یو کمپریہنسونیس. آپ کی شخصیت میں میچورٹی آتی ہی خیر سے. خیر کو خیر سمجھ کے اپنائیں. خیر کا اپوزٹ شر، خیر کا اینٹنم شر. شر کے معنی کیا ہے؟ شر کس سے؟ انتشار سے شر ہے. انتشار مطلب something is scattered، بکھرا ہوا. مومن سمٹا ہوا ہوتا ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق مومن کے معاملات سمٹے ہوئے ہوتے ہیں.
وہ 10,000 ایکٹیویٹیز کر رہا ہوگا بٹ اس کے معاملات سمٹے ہوئے ہوں گے. سمٹے ہوئے مطلب کیا ہوں گے؟ ہولا نہیں رہا ہوگا، پاگل نہیں ہو رہا ہوگا، پیرانویا نہیں ہوا ہوگا اس کو کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی نو. ویری کام اینڈ ویری کمپوزڈ، بٹ اپنے کاموں میں ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، کانسٹنٹلی اپنے معاملات کو کمپوز، میچور اور بہت ہی ڈیسنٹ وے میں سنبھالے رہے گا. یہ ہوتا ہے خیر کے معاملوں کو اپنانے والوں کا معاملہ. ایز کمپیئر ٹو خیر، شر والے ایک جھنجھلاہٹ ہوتی ہے ان میں، ایک جلد بازی ہوتی ہے، ایک شور شرابے والی نیچر ہوتی ہے. اس کو ڈانٹا، اس پر اپنے غصے کا اظہار کر دیا، اس کو گھور کے دیکھا، اس کو چار باتیں سنا دیں، ادھر آ کے زور سے کوئی کتاب پٹخ دی، ادھر آ کے گلاس پٹخ دیا، ادھر زور سے کپ رکھ دیا. ایوری تھنگ از لائک اسکیٹرڈ، انتشار. شر کہتے ہیں ایسی کیفیت کو یا ایسے عمل کو جس کی وجہ سے چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. جن لوگوں میں خیر ہوتی ہے وہ یونائٹڈ ہوتے ہیں، ایک جان. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان امت ایک باڈی کی طرح ہے، ایک جان ہے. اس لیے کہ خیر والے لوگ جن کے دلوں میں خیر راسخ ہو جاتی ہے، جن کے دلوں میں خیر پہنچ جاتی ہے، جو قرآن کو ایبزارب کر لیتے ہیں، جو اپنے عمل کو قرآن کے مطابق ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں آپ کو اتفاق ملتا ہے. خیر والے مل کر رہتے ہیں، یونائٹڈ ہوتے ہیں، اور شر والے بکھرے ہوئے. وہ خاندان جن میں فسادی لوگ ہوتے ہیں آپ کو ہمیشہ وہ خاندان بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ خاندان جن میں خیر والے لوگ ہوتے ہیں پیار محبت سے آپ کو یونائٹڈ نظر آئیں گے. یعنی خیر ایمان کی علامت اور شر فساد کی طرح. شر میں معاملات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اسکیٹرڈ ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا یہ پکڑتی ہوں تو وہ چھوٹتا ہے، وہ چھوٹتا ہے تو اس کو پکڑتی ہوں، اس کو پکڑتی ہوں تو کوئی اور ناراض ہو جاتا ہے، ایک کو مناتی ہوں تو دوسرا نہیں مانتا ہے. اسکیٹرڈ معاملات. اس کا مطلب ہے زندگی میں شر زیادہ ہے، خیر کم ہے. انسان میں جب شر بڑھتا ہے نا، یہ میں آپ کو ایک انڈیکیٹر بتا رہی ہوں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا اسکالرس بتاتے ہیں کہ 3 عادتیں ہوں گی تو انسان خیر والا ہے، اللہ نے اس کو خیر دیا ہے. اب یاد رکھیں انڈیکیٹر اس انسان کے بھی ہیں جس کے اندر شر بہت زیادہ ہے. زندگی میں شر کہاں ہے میں آپ کا پن پوائنٹ نہیں کر سکتی، آپ میرا پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. I have to keep an X-ray of myself in front of me, and you have to keep an X-ray in front of you of yourself. کہاں سے آتا ہے یہ ایکس رے؟ اگر ضمیر سلامت ہے تو جب ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں قرآن ہمارا ایکس رے کر دیتا ہے. کسی کو نہیں معلوم ہوتا، ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم میں کیا خرابی ہے. جس انسان میں شر ہوتا ہے اس انسان کے اندر ہمیشہ ایک عجیب کمی کا ایک رجحان رہتا ہے. دیٹ سم تھنگ از مسنگ ابھی تک میری زندگی میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا ناشکرا انسان. شر والا انسان، شر کے پیچھے بھاگنے والا انسان ہمیشہ ناشکرا ہوتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز کم نظر آتی ہے. اس لیے کہ خیر کے ساتھ سکون ہے، طلب پوری ہوتی ہے نا، شر کے ساتھ سکون نہیں ہے. جب یہ آپ دیکھیں جو لوگ بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں ان ان کے اندر نا ایک ان ایکسپلینیبل بے چینی ہوتی ہے. بعض اوقات جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک ان ایکسپلینیبل بے سکونی ہے، ایک ان ایکسپلینیبل اداسی ہے، ایک ان ایکسپلینیبل پریشانی ہے. دیکھیں آپ کو میں ڈسکلیمر دے رہی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں، آپ بلا وجہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں، یہ آپ سمجھتی ہیں بلا وجہ بائی دا وے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ بلا وجہ رونے کے موڈ میں آ جاتے ہیں، بہت غور سے میری بات سنیں،
میں ہمدرد کے طور پر یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں، دشمن کے طور پر نہیں بتا رہی، ڈاکٹر کے طور پر بتا رہی ہوں۔ ڈاکٹر آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں جب بتاتا ہے، دشمن بن کر نہیں بتاتا، دوست بن کر بتاتا ہے، اسی اینگل سے بتا رہی ہوں۔ جب بلا وجہ رونا آئے، بلا وجہ، جب بلا وجہ اداسی ہو، جب بلا وجہ چڑچڑا پن ہو، جب بلا وجہ غصہ آئے، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اندر سے فطرت، روح پنچ کر رہی ہوتی ہے، وہ طلب کر رہی ہوتی ہے جو اس کو چاہیے، اور آپ کے لائف سٹائل میں اس کو وہ نہیں مل رہا، تو آپ ایک اپنے اندر ٹسل محسوس کرتے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں پارٹی کرنا، وہ پارٹی جس پارٹی میں اللہ کی نافرمانی ہے، اور آپ وہ چاہ رہی ہیں اور آپ کر کے آ بھی گئیں، بٹ موسٹلی کانسٹینٹلی آپ کی روح کو رب کی اطاعت چاہیے تھی، خیر چاہیے تھی، بیکاز اس کو فلرش ہونا تھا آپ کی روح کو۔ آپ کی روح کی طلب، اس کا رجحان، اس کی خواہش، اس کا مقصد، اس مقصد کی تکمیل اللہ کی اطاعت تھی، جو آپ نے اس کو نہیں دی۔ اب ایک ٹسل چلتی ہے آپ کے خواہشات کے نفس اور آپ کی روح کے درمیان میں، اور پھر اس کے بعد آپ اداسی محسوس کرتی ہیں، ان ایکسپلینیبل اداسی۔ پتہ نہیں میں کیوں اداس ہوں، پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا بے چینی ہے، وہ پتہ نہیں کیا۔ اب پتہ کرائیں نا، اس کو کریں نا قرآن کے سامنے اپنا ایکس رے، بیٹھے نا اس کے سامنے، جانے تو زندگی خیر کے پیچھے بھاگ کر گزاریں یا شر کے پیچھے بھاگ کے گزاریں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، ان ایکسپلینیبل اداسی، بیکاز دیٹس دا الارم فرام ان سائڈ دیٹ سم تھنگ از رانگ ان مائی لائف آؤٹ سائڈ۔ جب بھی اندر کا الارم بجے گا، وہ تبھی بجے گا جب میری زندگی میں باہر ایکٹیویٹیز غلط ہو رہی ہیں۔ اندر کی بے چینیاں ہمیشہ فطرت کی طلب کا انڈیکیشن ہوتی ہیں۔ ہم چلے جاتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹس کھانے کے لیے، اور ہم کہتے ہیں سلا دو اس اندر کی آواز کو، مت سوچو زیادہ اس اندر کی آواز کو۔ اور وہ جو رحمت تھی اللہ کی، وہ جو اندر کی ایک بے چینی تھی، وہ جو ان ایکسپلینیبل آنسو تھے، وہ جو ایک کانسٹنٹ ڈسٹربنس تھی، وہ جو ایک ان ایکسپلینیبل ریسٹ لیسنس تھی، وہ تو بلیسنگ تھی، بیکاز وہ مجھے ایک اندر سے بزر بج رہا تھا، سم تھنگ از رانگ آؤٹ سائڈ، سم تھنگ از رانگ آؤٹ سائڈ، مجھے ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ مسلسل اداسیاں فطرت کی رغبت کی طرف ہماری توجہ کرانے آتی ہیں، اس کو کہیں بڑا بڑا لکھ لیں، and tell in your children too۔ اگر وہ اداس رہتے ہیں، there is a reason، ان کی زندگیوں میں وہ ایکٹیویٹیز ہیں جہاں سے ان کا رب ان کو نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر کی طلب، اس کی روح کی طلب خیر ہے، وہ روح اس کو خیر کی طرف پش کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس پشنگ فیلنگز میں انسان عجیب محسوس کر رہا ہوتا ہے، فطرت کی پکار کو پہچان نہیں پاتا۔ ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ جتنا پریشان ہو اتنا قرآن کے سامنے آ کے بیٹھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر وقت لگائیں۔ قرآن میری روح پر، میرے قلب پر، میری عقل پر، میری انٹلیکٹ پر، میری ایموشنل ریزیلینس پر، میری سائیکولوجیکل اسٹرینتھ پر ایکچولی ایک شفاف پانی ہے۔ میرا دل، میرا قلب ایک زمین ہے، اور قرآن ایک شفاف پانی ہے۔ رب کی وحی کی بارش کے قطرے فطرت پر پڑنے لگ جائیں، پیٹریکو، میری روح کی مہک میرے عمل تک باہر آتی۔ آپ کی روح قرآن سے مہکتی ہے تو آپ کی زبان میں شگفتگی اور نرمی آتی ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات آپ کا دل میلٹ کرتی ہیں، ہدایت دل میں جاتی ہے، تو آپ باہر کی زندگی میں انسانوں کے ساتھ معاملات میں پولائٹ ہو جاتے ہیں، کائنڈ ہو جاتے ہیں، معاف کرنے والے ہو جاتے ہیں، درگزر کرنے والے ہو جاتے ہیں۔
اخلاق کا معاملہ کرنے والے ہو جاتے ہیں، خوشیاں بانٹنے والے ہو جاتے ہیں، امیدیں دلانے والے ہو جاتے ہیں، شکر گزار زبان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس دل کی زمین پر رب کے کلام کی وحی کے چند قطرے، وہ جو احکامات کی شکل میں آتے ہیں، اور آپ ارادہ کر لیتی ہیں کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گی، they work like petrichor. they work like petrichor. یہ جو آپ کی زندگی میں عملاً ٹرانسفارمیشن آتی ہے، یہ آپ کے اندر، آپ کے قلب میں قرآن کی ایبزارپشن کی مہک ہوتی ہے۔ بے چینیوں کے اندر میکسیمم قرآن سنیں، انڈرسٹینڈنگ والا قرآن سنیں، کسی کی زبان سے سنیں، خود تلاوت کریں۔ جتنا اس کو کسی سے سنیں گے یہ دل کے اندر ڈیپلی پینیٹریشن پڑ جائے گا۔ جتنا یہ علم برسے گا اتنا ان ایکسپلینیبل اداسیاں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، اتنا دل میں رغبت مزید اس قرآن کو سمجھنے کی بڑھے گی، اتنی اس دل میں طلب مزید قرآن کے خیر کی طرف آپ کو پش کرے گی۔ انسان اپنی کمزوری دور کر کے اس خیر سے اٹیچ جب ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں حسن ایمان، حسن کردار، حسن شخصیت سب آ جاتا ہے۔ بالکل جیسے فصل لہلہاتی ہے اس زمین پر جس کو صاف شفاف پانی مل جائے، اس لیے کہ زمین کی طلب ہے وہ پانی، وہ خیر ہے زمین کے لیے پانی۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو قرآن کے خیر، اسلام کے خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خیر سے کیوں محروم رکھتے ہیں؟ کیوں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم چڑچڑے، پھر ہم کہتے ہیں ہم سے لوگ برداشت نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں لوگوں کو میں سمجھ نہیں آتی، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ اتنے زیادہ عجیب سے کیوں ہو گئے۔ لوگ عجیب سے نہیں ہوئے، لوگ چڑچڑے نہیں ہوئے، ہم نے لوگوں کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھنا کیوں چھوڑا؟ بیکاز ہم نے خیر چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، اسلام کو اپنایا نہیں۔ آپ میں سے 10 لوگ یہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہوں گے نہیں نہیں، میں تو اسلام کو اپنائے بیٹھی ہوں، جبھی تو کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں۔ It's not just sitting in the Quran classes. You can't be the exact student of Quran if you are sitting in Quran classes from years and years. You will be the student of Quran when you will absorb the ahkamat and you will transform yourself accordingly. میں نے قرآن کی کلاسز میں سال ہر سال بیٹھے ہوئے لوگوں کو جھوٹ کی لگاتار بارش کرتے ہوئے دیکھا ہے، جب میں نا امید کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، لوگوں سے نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک نہ ایک دن یہ قرآن کی مسلسل بارش دلوں میں خیر کا ایک بہترین اینگل ایسے لائے گی کہ انسان عملاً اپنی زندگی کی ساری کمزوریوں کو دور کر دے گا۔ جتنی آپ نیکیاں کرنے والے ہو جائیں گے، جتنا آپ خیر کو اپنانے والے ہو جائیں گے، اتنا خیر آپ کی شخصیت کو خوبصورت بنائے گا۔ خیر والا انسان اللہ کے راستے کا مسافر تو بنتا ہی بنتا ہے، وہ اپنے رب کے راستے پر پرومیننٹ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے۔ عملاً جب وہ اللہ کے احکامات کو اپناتا ہے، اس کی بندگی اس کو معاشرے میں سٹینڈ آؤٹ کراتی ہے۔ اس کو شوق نہیں ہوتا سٹینڈ آؤٹ کرنے کا، یہ تو اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اس انسان کو جو بغیر کسی دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگے، صرف اطاعت رب میں خیر کو تھامتا ہے۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ I really want to talk more about خیر، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کو اپنانے کی، خیر کو تھامنے کی، خیر کو زندگی میں قائم رکھنے کی
اور آخری سانس تک قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی خیر کی اس ڈیفینیشن کو اپنے عمل کو بہتری کی طرف لانے کے لیے بار بار یاد رکھیے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے۔ قرآن میں دعا آتی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تو جو خیر میری طرف بھیج دے میں فقیر ہوں اس کے لیے، مانگے اس سے خیر۔ اللہ ہر وہ چیز میری زندگی میں دے دے جس کو آپ خیر کہتے ہیں، اس خیر کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ مجھے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ میرے نام آئے اعمال میں سے جو اعمال نکلیں وہ خیر والے نکلیں۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ ہم سب آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس قرآن کے علم کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ جو لوگ جو مسلمان اس وقت امت میں پریشان ہیں، انکلوڈنگ فلسطین اور کشمیر کے مسلمان، اللہ ان سب کو اپنے لشکروں سے اپنی رحمت عطا فرما۔ آپ دشمن کا مقابلہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ بڑی قربانیوں کے بعد، آپ تو جانتے ہیں، اس زمین کو لیا گیا ہے۔ ہمیں پیار ہے اس زمین سے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیسس پر بنی ہے۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں ٹھوکر کے بغیر ہدایت دے دے، اللہ ہمیں گناہ کی سزا ملنے سے پہلے ہدایت دے دے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم کبھی کسی انسان کے ساتھ ناانصافی کرنے والے نہ بنیں، اللہ ہم کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے رشتوں میں، اپنے پیاروں میں گیونگ اینڈ پر رکھیے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، مگر ہماری دعا ہے کہ ہم جب آپ کے پاس پہنچیں تو ہمارے اکاؤنٹ میں کسی کا حق دینا موجود نہ ہو، کہ کہیں ہم ظالم بن جائیں اور مظلوم سامنے کھڑا ہو کر اپنا حق مانگتا رہے۔ اللہ ہمیں جب اپنے سے ملاقات کرائیے تو بے شک مظلوم کی کیفیت، مسکین کی کیفیت میں کروائیے۔ اللہ اس دنیا میں آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہمارا قرآن کے ساتھ سلسلہ مضبوط کر دے۔ اللہ اس قرآن کے علم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ اللہ قرآن کا وہ علم عطا کر دے کہ ہم اور ہماری اولادیں کبھی آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ اللہ اس دنیا میں رسول اللہ کے اخلاق عطا فرما دے۔ اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ اور عبادت کی توفیق کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیے۔ بہترین روزے رکھنے کی، بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت اور اپنی رحمتوں میں رکھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کو صاف کر کے رہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سپیس دے کر رہیے۔ غلط فہمیوں کو آگے مت بڑھائیے، اور اگر غلط فہمی ہو جائے اس کو دین اینڈ دیئر ختم کر دیں۔ اللہ ہمیں اسلام کی حکمت، اللہ ہمیں شخصیت کی میچورٹی، اور اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نرمی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔